जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह आज भी एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है जिसका बड़ा जिक्र है डॉक्टरों के पास, पोस्चर। पोस्चर है क्या है? हर डॉक्टर तकरीबन यही बात करता है कि प्लीज आप अपना पोस्चर ठीक रखा करें, बैठने का, उठने का, चलने का, लेटने का, आई डोंट नो रियली। तो आज हम डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से ये पूछेंगे कि ये पोस्चर है क्या और आखिर इतना जिक्र अब एकदम से क्यों निकल आया है। मतलब क्या कोई नई चीज आई है या मतलब क्या, मतलब अब पता चला है? तो इसके बारे में प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बात तो बहुत खुश नजर आ रही है, खैरियत तो है? आपकी बात नहीं, आपकी बात पे हंसी आई है मुझे कि इतना है आज फैशन में है आजकल। जैसे पहले होता था फैशन में हाई ब्लड प्रेशर है, हमें टेंशन है, हमें ये मतलब फैशन के वर्ड्स थे। तो इसी तरह पोस्चर आजकल बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, सर जी से बात करने वाले ये बड़े नाला रहते हैं हमसे कि ये बहुत कम बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ख्याल किया। नहीं हमेशा सर, आपका नहीं करूँगा तो अपना नहीं करूँगा मैं। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से। और व्यूवर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हमें कमेंट्स देते हैं। और आपके उन्हीं कमेंट्स की वजह से आज हम पोस्चर जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके लिए बेहतरी की से बेहतर की तलाश में रहते हैं हमारे हनीफ मोहम्मद साहब। नहीं सर, हम सब मिलके वीनस चैनल, देन ये हमारा प्रोग्राम, इवन वीनस चैनल के सारे प्रोग्राम्स, कोशिश यही है कि आपको बस ऐसा हो जाए कि हम सबसे पहले तो एक हो जाए इंशाअल्लाह, और एक होके हम एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार बांटें और इस मुल्क की खिदमत करें ईमानदारी के साथ। जी डॉक्टर साहिबा जी, ये पोस्चर है क्या? क्या हमें खड़े रहते हुए ख्याल रखना है या बैठते हुए या लेटते हुए या चलते हुए? ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको मतलब। और बाकी डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी अच्छी बात की, फैशन खैर आई डोंट थिंक सो इट्स फैशन। तो डॉक्टर्स आजकल इस पे इतना फोकस क्यों किए हुए हैं? मतलब ये क्या बेस है हमारी बीमारियों का या क्या है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जैसे सवाल किया, एक्चुअली ये सवाल का जवाब पेशेंट्स को भी नहीं पता होता। हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, हमारे पास आके बहुत लाइटली ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कमर में दर्द है, डॉक्टर कह रहा है कोई वजह नहीं है, बस पॉस्चर है। अब उनको ये नहीं पता अगर पॉस्चर भी है तो आपने उसको किस तरह सही करना है। बस पॉस्चर है, उसकी रीज़न नहीं पता। पॉस्चर एक्चुअली कहते इसे हैं कि वो पोजीशन जिसमें आप अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं। अच्छा, हाँ, होल्ड करते हैं। दो तरह के पोस्चर होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक पोस्चर कहते हैं कि जब आप मूव नहीं कर रहे, जैसे आप सिटिंग पोजीशन में आप बैठे हैं, लेटे हुए हैं आप, खड़े हुए हैं आप। दूसरा होता है डायनामिक पोस्चर। डायनामिक पोस्चर जब आप अपनी बॉडी को लेके मूव कर रहे हैं, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप जंपिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं, वो डायनामिक पोस्चर कहलाता है जब आपकी बॉडी मूवमेंट में होती है। उस वक्त भी आपने अपने पोस्चर को मेंटेन रखना होता है। और जब आप इवन के जब आप सो भी रहे हैं, उस पोजीशन को, जिस पोजीशन में आपने अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है और वो नॉर्मल पोजीशन होती है, वो पोजीशन होती है नेटविकल पोजीशन, जिसमें आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता, आपके मसल्स एबनॉर्मल यूज नहीं होते, डिस यूज नहीं होता, और आपकी बॉडी जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, हर चीज़ एक बैलेंस में है। इसी तरह से पोस्चर, वो पोजीशन जब आप बैठे हैं, खड़े हैं, स्टैटिक पोजीशन भी आपने ऐसी रखनी है कि आपके जॉइंट्स पे प्रेशर ना आए, आपके मसल्स पे प्रेशर ना आए, और लेटने में, दौड़ने में, बैठने में, हर चीज़ में आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, बैलेंस में रखना है। अच्छा, ये एक चीज समझ में नहीं आई, मतलब प्लीज मैं जरा कंटिन्यू करूँगा, आपकी जरूरत है ना, मुझे थोड़ा डर लगता है। रनिंग करते हुए जी आपने कहा कि उस वक्त भी ख्याल रखना चाहिए। जी सरप्राइजिंग, मतलब क्या, मतलब आप भाग रहे हैं, भागते हुए मतलब क्या आप ऐसा करें कि मतलब आपको ख्याल लगे? तो उस वक्त तो आदमी तो एक बस सामने देख के भाग रहा होता है, क्या उसका भी कोई तरीकेकार है? मतलब बिल्कुल, देखिए असल में हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो पोजीशन जिसमें आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे स्पाइन में होता है, जिससे जो हमारा मेन जहाँ पे वेट
डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा होता है हमारा बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट कहते हैं वो एरिया जो आपका ज़मीन से कांटेक्ट में है। अब बेस ऑफ सपोर्ट हर चीज़ का होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता है, जैसे अगर कुर्सी है उसका आपने देखा होगा बेस ऑफ सपोर्ट, यानी वो चीज़ जो ज़मीन से सपोर्ट दे रही है, वो हिस्सा जो टच हो रहा है उसको हम बेस ऑफ सपोर्ट कहते हैं। इसी तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी में बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेकंड बेस ऑफ सपोर्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा चलने में, दौड़ने में या और आपका बेस ऑफ सपोर्ट जितना बड़ा होगा। बेस ऑफ सपोर्ट को बड़ा रखना और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होती है तो आप बैलेंस में होते हैं और कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। सपोज जब आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते हुए भी आपने इस तरह का पोस्चर नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बैंड हो गए, ठीक है, आपने हाथ नहीं मूव किए, आपका एक कोऑर्डिनेशन होता है, इसे कहते हैं हैंड नेक कोऑर्डिनेशन, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, हेड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। ये कुदरत ने हमारी बॉडी में ये रिफ्लेक्सेस बनाए हैं, ये कोऑर्डिनेशंस, कि जब हम, आपने देखा होगा अगर आप सीधे चलें और बगैर हाथ हिलाए चलें तो आपका बैलेंस नहीं होता, आप सही से नहीं चल पाते। कुदरती तौर पे जब आप चलते हैं आपका हाथ मूव करता है। रनिंग में जब आप पोस्चर मेंटेन करते हैं तो आपने देखा होगा हमारा जो गेट साइकिल कहते हैं चलने को, अल्लाह ताला ने गेट साइकिल में इस तरह रखा है कि जब एक टांग पे वजन आता है तो दूसरी टांग का वजन खत्म हो जाता है। ऑल्टरनेट जो है ये प्रोसीजर है, एक पैर रखाते हैं दूसरा पैर उठ जाता है, एक पैर पे उठता है तो दूसरा रखा जाता है, यानी कि आपकी बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। उससे क्या होता है कि एक तो बॉडी थकती नहीं है, मसल्स पे प्रेशर नहीं आता, जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं आता। तो ये एक नेचुरल अल्लाह ताला ने गेट साइकिल बनाया है। गेट साइकिल में भी कोऑर्डिनेशन रखा है अल्लाह ताला ने। इसी तरह से जब हम इस कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करते हैं, गलत तरीके से बहुत झुक गए, बहुत साइड पे, एक साइड पे जा रहे हैं, हमारी स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। स्टेबिलिटी में हमारे शोल्डर आते हैं, हमारा ये पेल्विस हिप आता है और हमारी हील्स आती हैं। तो ये एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। इसका एक ख़ास जो है पोजीशन होती है, उस पोजीशन में आपने अपने पैरों को, बॉडी, अपने हिप जॉइंट को और अपने शोल्डर को, इन सब चीज़ों की एक ख़ास अलाइनमेंट होगी तो आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक होगा और प्रेशर फ्री होगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, क्या बात है, वेरी डिटेल्ड यू कैन से। आई मीन मतलब चलते हुए भी आदमी को इस चीज़ का ख्याल रखना है और बैलेंस्ड रहना है, बैलेंस्ड। और इसीलिए कहते हैं कि मतलब आपकी जो जहाँ आप वॉक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई मीन इवन खैर रोडों की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कर चुके हैं और रोडें हमारी बड़ी अच्छी है वैसे, लेकिन जो वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं वहाँ वो स्मूथ होने चाहिए ताकि मतलब है कि आप यूं ना हो जाए, अनइवन, एग्जैक्टली, क्योंकि टोटल बैलेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेरी डिटेल्ड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। क्योंकि नहीं आई मीन नेचुरली देखिए यही चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स को नोट करना चाहिए। देखिए रियली बिलीव इट और नॉट, इसलिए नहीं कर रहा कि मैं हमारा ये प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं या इसको आप नोट करें। मैं कहता हूँ एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप देखें कि कहा क्या जा रहा है, कौन कह रहा है इसको छोड़ दें, कहा क्या जा रहा है, हम फंस कहाँ गए हैं, हम देखते हैं कि ये कह रहा है नहीं 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 छोड़ दो, नहीं देखना, ना ना प्लीज फॉर गॉड सेक आप सुना करें। कितनी जबरदस्त बात है। आई मीन वॉक करते हुए भी ख्याल रखना है कि आप बैलेंस चलें और आपका जो जिस पे वॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जो बेस ऑफ सपोर्ट हम ह्यूमन बॉडी का हमारे पैर हैं, वेरी नेचुरल, बिल्कुल वही जैसे आपने कहा इवन सरफेस पे रखे जाएं, शूज सही हो आपका। नहीं बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज़ आप देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। डॉक्टर साहब चले, ये तो वॉकिंग के दौरान आपने बात की, इसी तरह मतलब मैं समझता हूँ कि जब हम लेटते हैं, जब हम बैठते हैं, उसके पर पहले मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात यहाँ मैं शिफ्ट करूँ ताकि जी फिर इन्हें शिकायत होगी कि मैं बोलती हूँ। नहीं वो खैर बोलती तो औरतें ज़्यादा ही है यहाँ। सर हम पहले इसी पे बात कर लें कि जैसे ये चीज़ अगर वॉकिंग के दौरान भी मतलब या चलते हुए भी अक्सर आदमी डिसबैलेंस हो जाता है, तो ये चलने का जो तरीका, चाहे आपका इवन हो स्पेस या अनबैलेंस्ड जगह, रोडें तो हमारी ऐसी है, तो इन बंदे को कितना केयर करना चाहिए और मतलब किस तरह हो कि ये ठीक चीज़ें हों, मतलब वॉक करते हुए आपको किस तरह वॉक करना चाहिए कि कहाँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि झुक के ना करें आप, मतलब ये सीना आपका जो है ना यूं होना चाहिए, मैं समझता हूं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में
جب ہم پوسچر کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب پوسچر کی کریکشنز کی بات ہوتی ہے تو وہ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس ہو کے آیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی پیتھالوجی ہے، اس میں کوئی مسکولر ویکنس ہے، اس کے اندر کوئی بون کی کوئی ویکنس کی وجہ سے اس کے مسلز میں گرپ پراپر نہیں ہے. تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ڈاکٹر سے جب ہی کہتا ہے کہ یہ آپ کا پوسچر صحیح نہیں ہے، پیتھالوجی کے ساتھ گیا نا، پرابلم کے ساتھ گیا وہ. تو جب پرابلم کے ساتھ گیا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی اس کو ہے. اگر خدا نہ خاصا اس کے مسلز پراپر اسٹرینتھنگ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو لوور بیک میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ جھک رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کو جب واک کر رہا ہے تو اس کو نی میں کوئی پرابلم ہے، کہ نی میں ظاہر ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو نی میں کیا پرابلم ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اسی لیے تھا. اگر وہ لیٹ کے کوئی ٹی وی واچ کرتا ہے، بہت زیادہ دیر تک موبائل ہاتھ میں جھکا کے سر کو گردن کو جھکا کے استعمال کرتا ہے تو پیتھالوجی کوئی ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد وہ ظاہر ہے ڈاکٹر اسے کہتا ہے اپنا پوسچر صحیح کریں. تو پوسچر صحیح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو سٹارٹ میں ہم نے لیا، جیسے ڈاکٹر شبانہ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ پوسچر ہے کیا، ڈاکٹر کہہ دے گا پوسچر صحیح کریں. تو ہمارا یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بتانا ہے کہ پوسچر ہے کیا. جیسے فار ایگزامپل کہ میں بیٹھا ہوں اور جب تک میری ہپ پیچھے ٹچ نہیں ہو رہی تو مجھے کسی بھی چیز کو آگے جھک کے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر اسی سپیس پہ بیٹھے جہاں آپ کی ہپ ٹچ ہو رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں ہپ کی، بیک کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو جب آپ کی ہپ ٹچ ہو رہی ہے تو آپ کا لوور سپائن جو ہے اسٹریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جہاں ہم صوفے پہ بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر اگر فار ایگزامپل میں ان پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوور بیک کے لیے پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے پرابلم ہے، اس وقت پین ہو رہا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اپنا پوسچر صحیح کریں. تو ایسی جگہ پہ مت بیٹھیں جہاں پہ آپ کی بیک آف سپورٹ جو ہے وہ دور ہے، اور اگر دور بھی ہے تو پیچھے کشن رکھیں، اور اگر دور نہیں ہے پیچھے کشن رکھنے کے باوجود آپ ٹچ نہیں ہو رہے تو اسٹریٹ بیٹھیں. ایگزیکٹلی آپ اس اسپائن کو یوں جھکا کے نہ بیٹھیں. جب ہم یوں ہلکا سا جھک کے بیٹھتے ہیں یوں کر کے تو ہماری اپر اور لوور اسپائن دونوں کرو ہم ختم کر دیتے ہیں. تو جیسے اکثر ڈاکٹر شبانہ پروگرام میں بتا رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے 2 کرو بنائے ہیں. ہمارے اپر اسپائن میں سروائکل کرو ہے، لوور اسپائن میں نیچے ایک کرو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انجینئرنگ ورک ہے تو جو اسپائن کو پریشر سے بچاتا ہے. تو جب ہم اس کو صحیح مینٹین رکھیں گے تو پریشر نہیں آئے گا. تو جب پریشر نہیں آئے گا تو آپ کو پیتھالوجی نہیں ہوگی، جب پیتھالوجی نہیں ہوگی تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. تو پھر وہ ظاہر ہے. اچھا اگر یہ پرابلم آ گئی ہیں تو اکثر لوگ یوٹیوب کو دیکھ کے پوسچر کریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اپنے ویورز کو یہ ضرور گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارا پروگرام دیکھیں. نہیں سر، ہمارا پروگرام تو بالکل دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں پوسچر کریکشنز کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں جب یوٹیوب پہ کوئی بات ہوتی ہے نا سر، کسی بھی ٹریٹمنٹ کی یا پوسچر کریکشنز کی بات ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ایج کہیں لیمیٹیشنز کی ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہا ہوتا کہ بھائی آپ ینگسٹر کا یہ پوسچر ہے، آپ بوڑھے لوگوں کا یہ ہے، بچوں کا یہ ہے. تو آپ کو کنسرن کرنا ہے اپنے ڈاکٹر سے، اور ڈاکٹر اگر ریفر کر دیتا ہے فزیکل ڈپارٹمنٹ میں، فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ پھر آپ کو مزید صحیح کریکشنز بتائیں گے. تو یہ اصل میں پوسچر کی ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوور اور اپر جو بات کر رہے ہیں اسی طرح لیٹنے کے پوسچرز ہیں وہ مزید آگے. جی میں ابھی وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ لیٹتے ہوئے کیا ایشوز آتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کافی ڈیٹیل کی نصراللہ صاحب نے، مطلب ماشاء اللہ یہی کمبینیشن ہے آپ دونوں کا نا، اور یہی وجہ ہے پروگرام کی کامیابی کا، بہتری کا. الحمدللہ کافی عرصے سے ہم کر رہے ہیں اور قریب انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایک سیلیبریشن بھی کریں گے ہوپفلی ویری سون. اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھ کے بندہ جو ہے نا بڑی کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرا یہ کندھا درد ہو رہا ہے، یہ ہاتھ رہ گیا ہے. یہ بھی وہی آپ کی بات جو مطلب اس کو آپ ہی ڈیٹیل کریں گے نیچرلی، کہ مطلب کنٹینیوسلی آپ ایک طرف ہاتھ رکھ کے لیٹ گئے. دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ. تو دیکھیں لیٹتے ہوئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ویری نیچرل نا، کیونکہ آلموسٹ آدھا آدمی مر ہی چکا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں. مطلب تو یہ لیٹتے ہوئے مطلب ہاؤ سچ یو نو کہ مطلب یہ کہ آپ اس وقت صحیح طرح نہیں لیٹے ہوئے، آپ کا پوسچر صحیح نہیں ہے،
یہ کیسے مطلب لیٹتے ہوئے کیسے پتہ چلے گا یہ؟ کوئی بندہ رکھے اس کے لیے؟ نہیں، بندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سائنس نے اتنی ترقی کی، میڈیکل سائنس نے اسپیشلی، کہ آپ نے جو آپ سوتے میں بھی اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، سوتے میں بھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ ایسی ریسرچ بیسڈ جو ہے ٹیکنیکس ہیں، ارگونامکس ہے، جو ہمارے پاکستان میں اتنا اس کا یوز نہیں ہوتا. ود ڈیو ریسپیکٹ، جی جی اسی کو کنٹینیو کریں گے، وہیں سے کریں گے پلیز، کیونکہ ایک چھوٹے سے بریک کا آرڈر آ گیا ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے مجھے. سر پلیز ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں، اور دیکھیں جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. چھوٹے سے بریک کے بعد واپسی ہے. تھینک یو. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے پوسچر کی، بیٹھنا، لیٹنا، چلنا. مطلب ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہماری تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے پرابلمس ہو سکتے ہیں ریئلی. اور اگر ہم خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بہت آسان ہے، اور ویسے بھی بہت ہی آسان ہے. وہ غلطیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. میں سمجھتا ہوں، آئی ایم سوری میں کہیں اور نکل گیا تھا. جی ڈاکٹر صاحبہ، وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لیٹتے ہوئے، اور واقعی یہ بڑا ایک سرپرائزنگ معاملہ ہے کہ اس وقت بندہ کیسا خیال کرے کہ وہ مطلب صحیح لیٹا ہے، اس کا پوسچر صحیح ہے یا نہیں ہے. ہاؤ سچ ہی نو؟ آئی مین جی بالکل، وہ ہم بات جو کر رہے تھے کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دی کہ ہم نے اتنی میڈیکل سائنس میں ترقی کی. اس ترقی میں یہ ہے کہ ارگونامکس ہماری ایک برانچ ہے جس میں ہم باقاعدہ وہ فرنیچر ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اگر آپ بیڈ پہ سو رہے ہیں تو آپ کی اسپائن فلی سپورٹڈ ہو. اس میں جو آپ کی ہائٹ بیڈ کی کیسی ہو، آپ کا تکیہ کیسا آپ نے لینا ہے، لائٹ آپ کی مطلب جب آپ اپنے بیڈ روم ڈیزائن کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپیہ دے کے کوئی انٹیریئر ڈیکوریشن. کچھ ایسی بیسکس چیزیں ہیں. ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں، اور ہم ایک پروگرام اس پر بھی کریں گے ارگونامکس کے. لوگوں کو، ایک عام آدمی کو پتا ہو کہ اس کے کمرے میں لائٹ لیفٹ سائڈ سے آنی ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے، یا پھر اس کے سر کے اوپر کتنے اینگل سے ہونی چاہیے، اس کے بیڈ کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے، اور وہ جو تکیہ لے رہا ہے اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے کہا سوتے میں اگر آپ اس طرح کا بیڈ لیتے ہیں جو کہ جس میں آپ کی اسپائن پوری سپورٹ ہے، آپ کا ایسا گدا ہے، تخت ایسا ہے جس میں آپ کی اسپائن پوری سپورٹ ہے، آٹومیٹکلی آپ کی بیک کا کرو مینٹین ہے، چاہے آپ سائڈ سے لیٹیں چاہے آپ سیدھے لیٹیں. اس کے بعد تکیہ اس کا ایک خاص ہم بتائیں گے کہ تکیہ ایسا ہے، اگر آپ نے موٹا تکیہ لیا تو گردن آگے جائے گی. جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ سوتے میں گردن آگے چلی گئی موٹے تکیے کی وجہ سے، یعنی آپ کو غیر محسوس طریقے سے، اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی گردن میں پین ہوگا کیونکہ ساری رات آپ کی اسپائن آگے رہی. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو سوتے میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں. تو اگر ہم بیڈ بھی وہی لیتے ہیں جو اسپیشلی ہم سمجھتے ہیں کہ اسپائن فلی سپورٹڈ ہو، جو کہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سوتے میں آپ کی اسپائن فلی سپورٹڈ ہو. سیکنڈ، آپ کی نیک جو ہے، اسپائن کا کرو جو ہے وہ مینٹین رہے، اس کے لیے آپ نے پلو اس طرح کا لینا ہے. پھر آپ نے جیسے اب ٹانگوں کا بتائیں گے، ٹانگیں جیسے اگر ہم ایسے کروٹ سے لیٹتے ہیں، جب ہم ایسے کروٹ سے لیٹتے ہیں تو ہماری باڈی ایک الائنمنٹ میں ہونی چاہیے. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کروٹ لیں تو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں تکیہ لیں. اگر تکیہ نہیں لیں گے تو ٹانگ نیچے چلی جائے گی جب ہم کروٹ سے ہوں گے، تو آٹومیٹیکلی ساری رات ہمارے ہپ جوائنٹ پہ اور نی جوائنٹ پہ اسپیشلی پین والے لوگ، کیونکہ اس وقت ہم کسی بیماری کو ڈسکس نہیں کر رہے، اسے ہم نارمل پوسچر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صحیح ہیں کس طرح سے اپنا پوسچر مینٹین رکھیں تاکہ آگے چل کے ان کو یہ پرابلمز نہ ہو. تو جب آپ لیٹیں تو ٹانگوں کے بیچ میں تکیہ ہونا چاہیے تاکہ دونوں گھٹنے آپس میں نہ ملیں اور آپ کی ٹانگ بالکل اسٹریٹ ہو، یعنی ہپ سے آپ کی ٹانگ بالکل اسٹریٹ ہو. تکیہ ہوگا تو ٹانگ ایسے رہے گی، نیچے نہیں جائے گی، تو آپ کی اسپائن کے اوپر پریشر نہیں آئے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آٹومیٹیکلی اگر آپ کرتے ہیں تو سوتے میں آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کو مینٹین کریں. اچھا یہ تو جو باتیں آپ نے کی ہیں نیچرلی، دیکھیں ہم اس طرح بھی پروگرام کرتے ہیں کہ عام آدمی ذرا زیادہ متوجہ ہو اور ان کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، کیونکہ مطلب نو ڈاؤٹ آئی مین ہائی فائی لوگ کم ہیں اور ہمارے یہاں لو گریڈ کے لوگ ذرا زیادہ ہیں، ویری نیچرل، آئی مین یو کین سے الیٹریٹ پیپل آلسو. تو وہ عام آدمی
کیونکہ آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا, بڑا اچھا کیا کہ ہم پروگرام کریں گے اس پہ بھی, تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں آئے چیز ہے نا, کہ وہ کیسے مینیج کریں ان چیزوں کو, اور وہ کیا لے جو اپنی اس کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آئی مین ہر لحاظ سے یو کین سے پیسہ بھی نہیں, اور اس میں رہتے ہوئے وہ کس طرح مینیج کریں ان چیزوں کو. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بہت سادہ ہے نیم صاحب, بہت سادہ. جیسے ہم لوگ گائیڈ کر رہے ہیں, دیکھیے اچھا ڈاکٹر, اچھا کنسلٹنٹ وہ ہے جو اپنے پیشنٹ کو اس کے وسائل میں رہتے ہوئے مشورے دے. اب اگر آپ میں ایسے میڈیکیٹڈ اس کو میٹرس لکھ دیتی ہوں, وہ 50,000 70,000 کا تو نہیں لے سکتا. ظاہر سی بات ہے, ہم لوگ بھی سوچیں گے تو بالکل سمپل لائف جو ہے, تخت, لکڑی کا تخت ہر گھر میں پہلے ہوتا تھا, آپ تخت استعمال کریں. تخت بھی نہیں ہے تو آپ زمین پہ لیٹ سکتے ہیں. نارمل آدمی کی ہم بات کریں تو روئی کا پتلا سا اس پہ گدا بچ جاتا ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب روئی کے گدلے ہوا کرتے تھے. یہ فارم کے آ گئے ہیں, اور یہ کریٹر اسپرنگ میٹرس بہت خطرناک ہیں یہ. اچھا جی بالکل, مطلب آئی مین لیٹتے وقت آدمی کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. بالکل, آپ کی اسپائن جھول جائے گی نا یوں نیچے. آپ کی اسپائن کو اسٹریٹ رہنا چاہیے. آپ کی اسپائن جب آپ سو رہے ہیں تو اسٹریٹ. تو تخت پہ آپ دیکھیں, فرض کریں یہ جیسے ہے, اس پہ تخت پہ آپ لیٹیں گے تو اسپائن پہ پیچھے سپورٹ ہے, آٹومیٹیکلی آپ کی اسپائن ویل سپورٹڈ ہے پوری رات. تکیا تو دیکھیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اتنے مہنگے سروائیکل آپ پلوز لے رہے ہیں. آج کل تو یہی ہے نا, وہ 4-5 ہزار کا ایک پلو ہے وہ لے رہے ہیں, تو ظاہر ہر آدمی تو نہیں افورڈ کر. تو سمپل جو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو یہ نیک کا کرو ہے اس کو سپورٹ دیں. وہ آپ ٹاول رول کر کے یہاں رکھ سکتے ہیں, چھوٹا گاؤں تکیا آپ یہاں رکھ سکتے ہیں جو گھر میں بناتے ہیں. تو بہت ایزی ہے, کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہاں, تو اس لحاظ سے میں اگر جو آپ کی باتیں جو میں سمجھاؤں کہ یہ فارم جو آج کل بڑا یوز ہو رہا ہے, اور گرمیوں میں تو آدمی ویسے پریشان ہو جاتے ہیں ان پہ سوتے ہوئے, تو یہ بھی بہت نقصان دہ ہے پھر. ایگزیکٹلی, وہ اس میں اس کی جو ہے لچک بہت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں, فارم میں لچک بہت ہے. آپ جیسے لیٹتے ہیں گدا اندر دھس جاتا ہے. صوفہ اگر آپ نرم فارم کا لیتے ہیں تو اس میں آپ کی ہپ جوائنٹ نیچے گھس جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں پہ زور پڑتا ہے, آپ کے ہپ جوائنٹ پہ. صوفے خالی لیٹنے کی حد تک نہیں ہے. یہی اچھا تھا کہ ہم لکڑیوں کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں پھر سے نا. ویسے بھی ہم دور میں تو جا رہے ہیں پچھلے, تو یہ بھی چیز شروع کر دیں میرے خیال سے. اچھا, میں ذرا ان کو بھی اب چھیڑ لوں کہ یہ کیا خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں ہم بیٹھنے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو بیٹھتے ہوئے کیا آدمی کا پوسچر ہونا چاہیے جس سے اس کو تکلیف نہ ہو اور وہ پریشان نہ ہو؟ جی بالکل, آپ جیسے بھی لیٹنے کی ذکر کر رہے تھے, اسی طرح بیٹھنے کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جیسے آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی اس طرح اپنی پوزیشن کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کو, جس آبجیکٹیو کو آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ اپنی پوزیشن اس طرف کر لیں, اس طرف ٹرن ہو جائیں. اچھا, یو مین اس طرح سے کر لیں؟ جی بالکل. اور اگر آپ صرف نیک کو گھمائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو نیک میں پریشر آئے گا, آپ کو اسپیزم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر فوراً کہے گا کہ آپ کا پوسچر صحیح نہیں ہے. صحیح. تو سر آپ نے مجھے بچا لیا آپ کے اپنے پاس آنے سے. جی جی بالکل. اچھا, ایک پوائنٹ مجھے بہت اچھا ابھی باتوں میں آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک ارگونومکس کا انہوں نے ذکر کیا, ایک فیلڈ ہے تو جس میں فرنیچر ڈیزائن کیا جاتا ہے. بچوں کے اسکول سے لے کے کمرے تک, آپ کا بیڈ روم تک وہ فرنیچر ڈیزائن کرتا ہے, آپ کے آفس بھی, ہر چیز. لیکن ایک سیکنڈ بات کاٹوں گا, اس کے لیے تو پھر آپ کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے. وہ صرف ڈاکٹر سے ہی مشورہ کرنا ہے, پالیٹکس سے نہیں. نہیں, مطلب اس کو دیکھیں نا, ونس یو آر ہیونگ منی, اگر تو پیسہ ہے تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں. آپ معاف کیجیے گا, ایک آج کل ایک مڈل طبقہ جو کہا جاتا تھا کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے بچے ہوئے ہیں, اب تو ان کا بھی حال برا ہے. تو سر یہ اس کو ڈیٹیل کریں ذرا, آپ یہ کیا ہے مطلب ایسا. شیور اٹس ویری ایکسپینسو, ایم آئی رائٹ؟ جی جی بالکل. یہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ آج کل, یہ مطلب ہاں مطلب مطلب کس طرح اس پہ کام کر رہے تھے کہ عام آدمی بھی سمجھے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے, دیکھیں پالیٹکس کی جو بات کر رہے ہیں نا آپ, اس سے ان کا تو کچھ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. پاکستان کا بہت برا حال ہو رہا ہے سر. کیا پاکستان سروائیو کر رہا ہے بڑی مشکل سے, یہ اللہ کی تعریف, بڑی مشکل سے. یہ لفظ میں نے مشکل اس لیے استعمال کیا کہ دیکھیں ہماری اپنی کوتاہیاں, ہمارے بڑوں کی کوتاہیاں, بڑوں سے مراد ہمارے سیاستدان یا جو اس پر رول کر رہے ہیں, تو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنا پوسچر بھی صحیح رکھیں اور ہمیں بھی پوسچر صحیح رکھنے کی مطلب کوشش کریں, اور ہم بھی صحیح. بیسیکلی بڑی اچھی بات کیا, ایکسلنٹ. پہلے ہم سب نے صحیح ہونا ہے. بالکل, بلیو اٹ اور ناٹ, پوری قوم بگڑی ہوئی ہے نیچرلی ٹاپ ٹو باٹم. آئی مین یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹاپ ہی بگڑا ہوا ہے, نہیں. ایوری انڈیویجول,
ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. سر ہم کہیں اور نکل گئے, آپ اسی پہ ہیں جو آپ ذکر کر رہے تھے, معاف کیجیے گا میں تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیتا ہوں. نہیں دیکھیں, آرگنومکس کا ذکر کر رہے تھے, ویورز کو میں بہت زیادہ اس بات میں بتانا چاہوں گا, اپریشیٹ کروں گا ہماری اس ٹیم کو جو اس وقت آپ لوگوں کو بیہائنڈ دا کیمرہ نظر آ رہی. دیکھیں لائٹس کا ذکر کیا ڈاکٹر شبانہ نے, اس وقت ہمارے چہروں پہ جو لائٹ پڑ رہی ہے اس کو ایک خاص اینگل سے فوکس کیا جاتا ہے. ہمارے کیمروں کو ہمارے فیس پہ ہماری باؤنڈریز کو بہت ایکوریٹ پوزیشنز میں رکھا جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں جو ایکوریٹ رکھی جاتی ہیں نا, یہ ہمارا پوسچر صحیح کیا ہوا ہے. یہ بالکل, تو یہی وہ چیز ہے جو آرگنومکس میں ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں کس پوزیشن میں بیٹھنا ہے. یہ ہمارے کیمرہ مین, ہمارے جو اس وقت پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی چیزوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی یہی ہماری لائف کا حصہ ہے. اسی طرح ہی ہم نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا. جیسے اس وقت ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, تو اسٹوڈیو میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹریٹ ہو کے بیٹھیں, آپ تھوڑی سی کوئی چیئرس کو کیمرے کی طرف دیکھیں. لائٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ لائٹ پوری فوکس کریں. تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں تو جو ہمارے گھروں میں, ہمارے کمروں تک میں بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے. تو آپ نے مجھے پھر کیوں کہا کہ میں آپ کو دیکھوں, مطلب آپ تو مطلب آپ نہیں چاہ رہے کہ میں کیمرے میں دیکھوں, مطلب مجھے میں بھی اچھا لگوں. That's what you mean, I mean آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ کا پوسچر صحیح نہیں ہے؟ آپ سر اگر کیمرے کی طرف مستقل دیکھیں گے اور میرے سے بات کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کو کچھ دیر کے بعد یہ پروگرام تو آپ کا اچھا ہوگا, تو نیکسٹ پروگرام میں آپ کو پرابلم ہوگی. پھر اس سے پہلے آپ کو ایک دن پہلے آپ کو کلینک آنا ہوگا, آپ کے پاس آنا پڑے گا. اچھا ویسے سنتے تھے کہ عورتوں میں جیلسی ہے, لیکن یہاں 2 مردوں میں بھی ہے. ارے نہیں ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ, بڑا اچھا بتایا آپ نے. میں واقعی فیل کر رہا تھا, میں یوں دیکھ رہا تھا آپ کو, اور اب میں یوں دیکھ رہا ہوں تو آئی ایم فیلنگ ویری گڈ. اور یہ دیکھیے یہ بھی میسج ہے کہ ہمارے بیٹھنے میں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح بیٹھنا چاہیے. کنٹینیوسلی ایک تو کسی بھی ایک پوسچر میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں سمجھتا ہوں. کیا کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل, آپ مجھے پیٹھ دکھا رہے تھے. ہاں نہیں, آئی ایم سوری, کیونکہ وہ میں ان سے بات کر رہا تھا. کنٹینیوسلی کسی بھی پوسچر میں, ہاں چاہے بھاگتے ہوئے ہوں اس میں بریک لینا چاہیے, بیٹھے ہوں اس میں بھی اٹھ جانا چاہیے, لیٹے ہوں تو اس میں بھی ون ہیو ٹو بی کیئرفل. تو مطلب یہ کہ یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس سے کئی بیماریاں, اس سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اور اس سے جو احتیاط ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل بالکل. ہاں تو بتائیں, جیسے فار ایگزامپل بندہ لیٹا ہوا ہے, اس کا ہاتھ رہ گیا, فار ایگزامپل ہو جاتا ہے, یہ تو خیر ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا ایک پروگرام میں کہ بچے آج کل کے چھوٹے نا, جب اگر نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو جب اٹھتے ہیں تو ان کا پیر سن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کیا کنٹینیوسلی ایک پوزیشن میں بیٹھنا یا کوئی کمزوری یا کوئی خامی ہے ان کی اس میں, دیکھیے مسلز وغیرہ میں جو آپ نے کہا؟ بالکل. دیکھیں ایکچولی پوسچر مینٹین کیسے رہتا ہے, ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ ایک فریم ورک ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری جو باڈی موو کر رہی ہے وہ مسلس کے ذریعے موو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے اپنی باڈی کو ایک جو اسکیلیٹن ہے یا جو ایک فریم ہے وہ تو ساکت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہڈیاں تو ساکت ہیں آپ کی, لیکن ان ہڈیوں کو جو موو کر رہے ہیں وہ مسلس کر رہے ہیں. اب مسلس کا ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہے. ہم اپنا پوسچر کیوں لوز کرتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے مسلس بہت زیادہ غلط استعمال, اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے مسلس بنائے ہیں. جیسے اگر ہم کسی بھی رسی کو کھینچتے ہیں اپوزٹ سائڈ میں, ایک ادھر سے ہوتا ہے ایک ادھر سے, تو بیلنس ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے مسلز اور جنہیں پٹھے بھی لوگ عام زبان, ادھر ہاتھ میں مٹھی بند کر رہی ہوں اگر, تو یہ مسلز مٹھی بند کر رہے ہیں, لیکن یہ مسلز اپنا ورک کر رہے ہیں. ایک مسلز کام کرتے ہیں تو دوسرے ریلیکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میرے یہ مسلز ٹائٹ ہوں اور میں اس کو مٹھی کو بند کرنے کی کوشش کروں گی, میری مٹھی پوری بند نہیں ہوگی, کیونکہ یہ مسل اجازت ہی نہیں دے رہا ہے اس مسل کو کام, یعنی دونوں اپوزٹ, اس کا کام ایک کام کرتا ہے دوسرا ریلیکس. اگر یہ مسل پورا ریلیکس نہیں ہوگا تو میں مٹھی نہیں بند کر سکوں گی. اس لیے دونوں کی پاور ایکول ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, جیسے ہم بیٹھیں بہت دیر ہم بیٹھیں تو ہم اپنے ایبڈومنل مسلز کو زیادہ استعمال کریں, ٹھیک ہے, ہم آگے والے مسلز کو استعمال کریں. ہم نے نیک کو آگے کیا تو ہم نیک کے ایکسٹینسرز کو استعمال کریں, ہم آگے والے مسلز کو استعمال نہیں کریں, تو کیا ڈس بیلنس ہم پروڈیوس کر دیتے ہیں. ٹانگوں کے مسل, اسی لیے کہتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, واک کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کے مسلز, جیسے آپ چلیں گے, جیسے میں نے کہا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ اس کی موومنٹ ہے پیر کی. اب آپ چلیں گے لا محالہ آپ کے مسلز اس میں آ جائیں گے بیلنس میں, ایک ریلیکس ہوگا ایک کانٹریکٹ ہوگا, ایک ریلیکس ایک قدرتی طور پہ. ہم چل نہیں رہے, بیٹھے ہیں, ظاہر ہے ہمارے سٹنگ مسلز زیادہ اسٹرانگ ہو گئے, ہمارے اسٹینڈنگ مسلز ویک ہو گئے, ہمارے بیک کے مسلز ایک سائڈ کے ویک ہو گئے, جس پوسچر میں یوں بیٹھے ہیں, ہمارے آرم کے مسلز. تو یہ اسی طرح سے
یہ جو پوسچر ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے مسلز اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. آپ اپنے مسلز کو اسٹرانگ رکھیں, اور اسٹرانگ رکھنے کا یہ نہیں کہ آپ ہر مسل کو الگ نہیں رکھ سکتے. واکنگ سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے. فزیکل ایکٹیویٹی, رننگ, سوئمنگ, یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کی فل باڈی ایکسرسائز ہیں. آپ سمپل اپنی واک کریں, ایکسرسائز کریں, واک کریں. نہیں کر سکتے تو ایکٹیویٹی رکھیں, گھر میں چلنا پھرنا رکھیں, اور زیادہ دیر 15 منٹ سے 20 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ ایک پوسچر میں نہیں رہیں, کیونکہ آپ کے جوائنٹس پہ پریشر آتا ہے. ہاں ویسے بھی دیکھا جائے تو بیچارہ مرد باہر سے آتا ہے کام کر کے, ٹھیک ہے نا, اور گھر میں آتا ہے تو اسے بیٹھنے نہیں آتا, تو مرد از ویری لکی میں سمجھتا ہوں. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. پلیز آپ بھی اپنا پوسچر صحیح کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہونے کا تھوڑا دیر ایک چکر لگا لیں, اور اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو نو نیڈ, ہم کر رہے ہوں گے آپ کے کام. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں پلیز. ویلکم بیک. ہو سکتا ہے آپ نے بھی تھوڑی سی موومنٹ لے لی ہوگی, اور واقعی یہ نارملی اسمارٹ واچز آج کل ویسے بھی اتنی مہنگی نہیں رہی ہیں, ان میں بھی ایک چیز ڈالی ہوئی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس میں ایک انڈیکیشن آتا ہے کہ پلیز اب آپ تھوڑا ایکسرسائز کر لیں, تھوڑا موومنٹ کر لیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو میرڈ نہیں ہیں. جو میرڈ ہے دے ڈونٹ نیڈ دس ٹائپ آف تھنگس نا, کیونکہ آلریڈی ان کے پاس ایک مشین ہے جو انہیں چلاتی رہتی ہے. اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو کہتی کیا بیٹھے ہوئے ہو, ارے بھائی وہ کام کر لو. تو پلیز اونلی فار ان میرڈ. ڈاکٹر صاحب اچھا پہلے تو میں اپنا پوسچر صحیح کر لوں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب ہم نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارا مستقبل ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کو قائم رکھے اور وہ خدمت کریں ملک کی, وہ نہ کریں جو ہم نے کیا ہے, جو ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے لیے ہم نے پہلے بھی کئی پروگرام میں کئی بار بات کی ہے کہ بیٹھتے ہوئے اسپیشلی بچے, کیونکہ دیکھیں ان کا اگر ابھی سے پوسچر اور سسٹم صحیح ہوگا نا تو ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی پرفیکٹ ہوگی. اس کے اوپر روشنی ڈالیں آپ. ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں, اس سے پہلے میں کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بھی ذکر ہوا کہ آپ ایکسرسائز کریں, واک کریں, مسلس کو اسٹرینتھن کریں, لیکن آپ کے مسلس کے لیے, بونس کے لیے جو امپورٹنٹ وائٹامنس ہیں وہ آپ اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیے. ہر لوگ گھر میں یہ بڑوں کو چاہیے اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے دیکھیں, آپ کے مسلس کو بی کمپلیکس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں اسپیشلی B12 کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو مسلس کی ویکنس کی وجہ سے ڈاکٹر اس B12 اس کا کروا رہا ہوتا ہے, ٹیسٹ کروا رہا ہوتا ہے. آپ کی بونز کی ویکنس کی وجہ سے آپ وٹامن ڈی کی وجہ سے آپ کی بونز ویک ہو سکتی ہیں, کیونکہ کیلشیم ایبزارب نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کی اگر یہ تینوں چیزیں جو ہیں اگر پراپر نہیں ہیں, مسلس ویک ہیں, تو ظاہر آپ اسٹرینتھن نہیں ہوں گے مسلس, آپ واک نہیں کر سکیں گے, تو ظاہر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو بچوں کی خوراک میں بھی آپ اپنے ان کی پراپر وائٹامنس کا خوراک میں حصہ بنائیے. جو آپ مائیں جو ہیں پراپر جو ان کو لنچ بنا کے دیتی ہیں, اس میں ان چیزوں کا استعمال کریں جس میں وافر مقدار میں بی کمپلیکس ہو, وٹامن ڈی ہو. ڈیری فارم میں ہوتی ہیں, اسپیشلی ڈیری فارم استعمال کریں. انڈا, دودھ, دہی, اور یا کہ بچوں کے لیے بنانا وغیرہ کا استعمال کریں. آج کل جیسے فروٹ, سیزنل فروٹ آئے ہوئے, وہ استعمال کریں. اب یہ تو ہے مسلس کی اسٹرینتھن کی بات ہو رہی ہے, لیکن اب آپ کے ساری چیزیں لینے کے باوجود اگر آپ کا پوسچر صحیح نہیں ہے, اکثر لوگ, میں آپ لیٹنے کی بات کر رہے تھے تو مجھے بات یاد آئی, بہت سارے لوگ جو ہیں ٹی وی صوفے پہ لیٹ کے دیکھتے ہیں, تو جو سائڈ میں اس کی ٹیک ہوتی ہے اس پہ سر رکھ لیتے ہیں, تو سر رکھنے کی وجہ سے ان کا ایسے سر ہو جاتا ہے. تو سر آگے کی طرف جیسے ہم کہتے ہیں منع کرتے ہیں, اسی طرح اگر آپ کروٹ میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا سر ایسے اٹھ رہا ہے اوپر کی طرف, تو بھی تو آپ کو ظاہر اسپائن میں پرابلم ہو سکتا ہے. تو آپ اس طرح
غلط اینگل میں لیٹ کے اور غیر مناسب جگہ پہ لیٹ کے ٹی وی مت دیکھیں. غیر مناسب سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کام ہے لیٹنے کا صرف بیڈ روم میں. ایگزیکٹلی. جب آپ ٹی وی لانچ میں, ویسے ٹی وی جب سے آپ کے بیڈ روم میں آیا ہے تو آپ کا پوسچر خراب ہو گیا. تو اس کی وجہ یہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں, تو ہم پہلے جو ٹی وی تھا, ٹی وی لانچ میں ہوا کرتا تھا, لوگ باہر کرسیوں پہ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے, تو پوسچر اسٹریٹ رکھ کے بیٹھ کے دیکھتے تھے. ایک وقت میں ٹی وی اس کا ٹائمنگ ختم ہو جاتے تھے, لوگ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. اب گھنٹوں آج کل جو پرابلم چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں, گھنٹوں بیٹھ کے لیٹ کے صوفے پہ ٹی وی دیکھا جاتا ہے, پوسچر خراب کیا جاتا ہے. تو یہاں میں ویورز کو آخری کیونکہ لمحات چل رہے ہیں پروگرام کے, اسپیشلی میں ایک چیز میسیج دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی بیک ٹچ نہ ہو, میں ابھی پروگرام کے شروع میں بھی یہ بات کی, جہاں آپ کی بیک ٹچ نہ ہو وہاں کوشش کریں اسٹریٹ بیٹھیں اور پیچھے کشن رکھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ آپ گئے ہیں یا جب مہمان ہیں یا کہیں ایسی جگہ چلے گئے کہ آپ کو پراپر کشن پیچھے مل جائے. اگر پیچھے کشن نہیں ہے تو آپ اسٹریٹ بیٹھیں, اور اگر پیچھے کشن لگا لیں تو آپ کی بیک اسٹریٹ ہو جائے گی. اور کوشش کریں کہ آپ بیڈ پہ ہاف لائن پوزیشن میں سلانٹ ہو کے, سلانٹنگ پوزیشن میں آپ بیڈ پہ مت بیٹھیں ٹی وی واچ کرنے, ٹی وی نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے پیچھے تو ہم تکیے لگا لیتے ہیں لیکن ہماری اسپائن کم ہو جاتی ہے. ایسی جگہ پہ بیٹھیں, ایسی جگہ پہ لیٹیں جو کمفرٹیبل ہو. ہم بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کا میٹرس ہے, اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو کیسے جج کیا جائے کہ آپ کا میٹرس خراب ہو گیا. اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہمارا میٹرس خراب نہیں ہے, تو ہم ان کو کلینک میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ سائڈ بائی سائڈ لیٹتے ہیں تو آپ اس کی مڈل سرفیس میں لیٹ کے دیکھیں. جب آپ کو مڈل سرفیس ہارڈ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کا میٹرس خراب ہو گیا. اچھا, ویری گڈ. تو وہاں آپ کوشش کریں کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس چینج کرنے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے کہ آپ میٹرس کو چینج کریں کیونکہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں, تو آپ اس کی ورٹیکل پوزیشن میں ہیں تو ہارزونٹل پوزیشن میں لیٹ جائیں تاکہ آپ کی اسپائن جو ہے مڈل میں آئے. تو جب مڈل میں اسپائن آئے گی تو وہ ظاہر ہارڈ سرفیس ہے, تو اس لیے آپ کی اسپائن پہ پریشر نہیں آئے گا. کچھ عرصہ آپ اس طرح, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر مڈل سرفیس میں آپ رکھتے ہیں ہارزونٹل پوزیشن میں یا ورٹیکل پوزیشن میں چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو تو ہمارے پیر باہر نکلے, تو آپ تھوڑا سا کراس میں لیٹ جائیں. تو کراس میں لیٹنے کی وجہ سے آپ کے ظاہر ہے کہ آپ مناسب اس میں رہ سکیں گے. بات جو اینڈ میں میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. جتنی مشکل پیدا کریں گے, اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے, آپ کو پرابلم ہوگی. تو اس لیے جب آپ کو شروع میں اسٹیج میں ہی پتہ چل جائے کہ مجھے کوئی پرابلم ہے, کوئی مسکولر ویکنس ہو رہی ہے, کوئی جوائنٹ پین ہو رہا ہے, تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کریں. ہمارا مقصد آپ کو اویئرنیس دینا ہے, اور اس اویئرنیس کا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی آسان کرنا. بے شک, کوئی شک نہیں, نیچرلی. اور دوسری بات یہ نا کہ مطلب آپ ایک حد تک تو اپنا کر لیں جو کچھ کر سکتے ہیں آپ انٹرنلی, آئی مین جو گھروں میں ٹوٹکے ہوتے ہیں جیسے ٹوٹکا بھی کہتے ہیں, لیکن اس کے بعد فوراً کوشش کریں کہ آپ اگر کوئی چیز نہیں کنٹرول آ رہی تو اس کو پھر آپ ڈاکٹر کی طرف جائیں پلیز. تو میں ڈاکٹر کی طرف جاؤں؟ جی جی بالکل, شبانہ کی طرف پلیز. ڈاکٹر صاحبہ خیر ابھی ہے ہمارے پاس 2 منٹ ہے ہمارے پاس. جی جی. ٹی وی کی بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ واقعی وقت تھا کہ آپ کے ٹی وی لانچ میں ٹی وی ہوا کرتا تھا اور کمروں میں نہیں ہوتا تھا. ایکسلنٹ. آئی مین اچھا, اسی بہانے لوگ مل کے بیٹھ جایا کرتے تھے, یو ریممبر نا. اب تو یہ کہ اپنے کمرے سے نکلتے ہی نہیں ہے بندے نا, وہ اپنے کمرے میں دیکھ رہا ہے, وہ اپنے اٹس ویری بیڈ. ایک تو یہ بڑی ایک بری عادت آ گئی ہے, اللہ معاف کرے. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ بچے جو لیٹ کے کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ چلتے ہوئے جو موبائل یوز کرتے ہیں اور اکثر وہ کہیں گر بھی جاتے ہیں. بالکل بالکل. اسے کہتے ہیں نا اٹینشن ڈیفیسٹ, جو آج کل سنڈروم ہے کہ اٹینشن, آپ اٹینشن نہیں دے پاتے نا, اپنے فوکس نہیں کر پاتے, لگے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں. سر وہ موبائل دیکھ رہے ہیں, آپ ٹکرا گئے کسی سے, موبائل دیکھ رہے ہیں آپ اندر چلے گئے, کیونکہ ہمارے کھلی ہوئی چیزیں تو کافی ملیں گی نا آپ کو. جی بالکل. یہ ہماری ایک تھوڑا سا ٹریڈیشن ہے, چیزیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے, روڈیں کھلی ہوئی, مطلب یہ کہ ہر لحاظ سے بندہ کھلا ڈھلا ہے. ماحول ہمارا بڑا اچھا ہے کہ مطلب چیزیں کھلی ہوئی, ہوا بھی آ رہی ہے, پانی بھی. آپ نے سوئمنگ کی بات کی تو میں یہ کہنا چاہتا کہ نالے وغیرہ بہت کھلے ہوئے, اکثر بچے استغفر اللہ اس میں کود بھی رہتے ہیں. جی جی. بس میں لاسٹ میسج دوں گی ویورز کو کہ پوسچر کے بارے میں مطلب ایک بڑی لمبی چوڑی ڈسکرپشن نہیں ہے, نہ کوئی راکٹ سائنس ہے, بالکل سمپل سی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے اگر آپ پنکھے کی مثال لیتے ہیں, پنکھے کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کے ونگس جو ہیں وہ موو کرتے ہیں. اسی طرح ہماری جو باڈی ہے اس میں ہماری باڈی کیوٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا سر سے لے کے ہمارے پیلوس تک ہے. باقی یہ جو ہاتھ اور پیر یہ ہمارے اپینڈیجز ہیں, یہ موویبل پارٹ
پارٹ ہے. تو ہمیں جو بیس ہے ہمارا, جو بیک اور ہماری نیک, اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اس کی اسٹیبلٹی کا, اس کو غلط پوزیشن میں نہ رکھے, سر, گردن اور ہماری اسپائن, ہپ جوائنٹ تک. یہ ہمارا بیس ہے جو ہماری باڈی اس کے اوپر ورک کرتی ہے, ہاتھ پیر اس کے وجہ سے ہی موو کرتے ہیں. اگر ہمارا بیس خراب ہو جائے گا یا بیس کی ہم حفاظت نہیں کریں گے, اس کو صحیح پوزیشن میں نہیں رکھیں گے, تو آپ کو پین ہوتا رہے گا. باقی گاہے بگاہے ہم آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت مند رکھے اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. ایکسلنٹ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ سر. سر میں بھی ایک چھوٹا سا, ہاں بتاؤ تھوڑا سا, کیونکہ آپ جب بولنا شروع کرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب کو پیچھے چھوڑ دیتے. بالکل چھوٹا تھا, پلیز دیکھتے کتنا چھوٹا آپ. میں ویورس کو اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر آپ کو کہیں پرابلم ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کا گلا خراب ہے, آپ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں, تو آپ اگر کھٹا کھانا نہیں چھوڑتے, ٹھنڈا پینا نہیں چھوڑتے, گلا کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب آپ کو مسکولر پرابلم ہے, آپ کو بیک میں پرابلم ہے, تو جس پوسچر میں ڈاکٹر منع کر رہا ہے اس پوسچر سے اگر آپ اپنا پرہیز نہیں کرتے, وہی مینٹین کرنے کی کوشش کرتے, پھر ڈاکٹر سے شکایت مت کیجیے کہ ہمیں تکلیف نہیں جا رہی. سر بالکل آپ سے کوئی شکایت نہیں کرے گا, ہو سکتا ہے آپ سے کر لے. ہاں, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. باتیں آپ نے سنی, میرے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں, لیکن ماشاء اللہ بڑے اچھے میسیجز دونوں طرف سے. ایکسلنٹ. مقصد صرف اور صرف بہتری ہے, پوری قوم کی, پوری انسانیت کی. اللہ کرے ہم فالو کریں اور اپنے آپ کو بہتر کنڈیشن میں رکھیں اور بہتر زندگی گزاریں. مشکل کچھ بھی نہیں ہے, کوشش کرنی ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.